हमारा सवाल मुसलमान जो रूलर है उसके मुतालिक से है कि जी अल्लाह पाक कुरान में करीम पर सूरह माइदा के 44 नंबर आयत पे बताते हैं कि जो अल्लाह जो हमारे ऊपर दिया है उसके बावजूद रूल करता है तो वो काफिर है। तो जो खवारिज है और तकफीरी मनहज के लोग हैं वो क्या करते हैं कि इस आयत से मदद से मुसलमान रूलर को तकफीर करते हैं। तो मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया। मैंने कुछ सलफ़ी आलिम को बोलते सुना कि ये आयत असल में इस बारे में है कि जो लोग पूरी तरह अल्लाह को जो आइन है और रूल है उसको रिजेक्ट करता है। पर मुसलमान हुक्मरान जैसे कि सऊदी अरब और मोरक्को, यहाँ पर 90 से 95% जो रूल है वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक है। एक दो और तीन चार कुछ रूल है जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। सो इन सिचुएशन पर हम उनको तकफीर नहीं कर सकते हैं, कारण दो जो दो तीन चार खुराफात है और समस्या है वो असल में जो रूलर है उसकी गलतियां है। इस चीज उस रूलर को काफिर नहीं बनाता। और पर मेरा सवाल है कि और मुस्लिम कंट्री जो है जैसे कि पाकिस्तान है, हमारा बांग्लादेश है और यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया है, यहाँ पर सिचुएशन पूरा उल्टा है। यहाँ पर 90 से 95% रूल जो है वो इस्लाम के खिलाफ है और दो तीन जो रूल है वो इस्लाम के है, जैसे कि शादी के रूल्स, इस्लामिक मैरिज रूल्स। सो सवाल शार्ट कीजिए, सवाल बहुत लंबा हो गया सवाल आपका। बेसिक सवाल समझ गए। हाँ तो मेरा अभी सवाल है जवाब कि क्यों सलफी आलम जहाँ बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और मलेशिया के इन रूलर्स को तकफीर क्यों नहीं करते? मुझे दलील से कुछ बात बताइए। ठीक, सबसे पहले जैद भाई भी लाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हुक्मरानों ही की तकफीर की, रियाया की भी तो तकफीर हो सकती है भाई। जब आप कहते हैं कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल करदा चीज के मुताबिक फैसला नहीं किया वो काफिर है अलल इतलाक, जैसा कि बयान किया या जो लोगों ने आपसे बयान किया। तो इस पर सवाल ये है कि अगर कोई ऐसी जगह रह रहा हो जहां का पूरा दस्तूर, पूरा निजाम, पूरा सिस्टम ही वजई हो, यानी आपने एक दो बात कही ना, 1-2% हो, भाई कोई ऐसी जगह है जहां पर 1% भी शरई कानून नहीं है, और अगर वो है तो इसलिए नहीं है कि शरीयत का मुआफकत हो गई। जैसे किसी गैर मुस्लिम मुल्क में आप रहते हैं, बहुत सारे कवानीन शरीयत के मुआफिक तो हैं, लेकिन इसलिए नहीं है कि चूंकि शरीयत में है इसलिए रखा है, इसलिए है कि बस वहां है, इत्तेफाक हो गया है बस। यानी शरीयत की वजह से वो कवानीन, यानी 100% कवानीन जो हैं वो शरीयत के नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब 100% कवानीन शरीयत के नहीं है तो ऐसे मुल्क में रहना, ऐसे सिस्टम की तायीद करना, ऐसे सिस्टम में वोट देना, फिर जो ये पब्लिक है इसके बारे में क्या हुक्म है? यानी जो भी खवारिज हैं वो पहले अपने बारे में सोच लें। हमारा मामला क्या है कि सबसे पहले हम हुक्मरानों पे जाते हैं। हाँ, सबसे पहले अपने बारे में उनको सोचना चाहिए कि उनके बारे में क्या हुक्म होगा, क्या फिर वो मुसलमान हैं, क्या फिर उन्हें वहां रहना चाहिए। फिर तो ये जो खवारिज है ना, या इस तबीयत के लोग जो जाके अमेरिका में, रूस में, बर्तानिया में, लंदन में जाके छिपे बैठे रहते हैं और अड्डे बना बना के और गुफा बना बना के वहां रहते हैं और अपना लिटरेचर वहां से छापते रहते हैं और निकालते रहते हैं, किस बेस पे भाई वहां पे हैं ये, किस बेस पे वहां ये ताउन कर रहे हैं और ताउन ले रहे हैं? क्योंकि वहां पे तो इनका रहना ही नाजायज है, वहां पे इनकी हराम में तायद कर रहे हैं तो कुफ्र हो गया। तो सबसे पहले ये अपने ऊपर उस तकफीर को नाफिज करें। ये अगरचे इल्जामी जवाब है लेकिन अपनी असल में उसूली जवाब भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो ये बात है ना कि मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, इसका क्या मतलब है? कई सारे, एक बार मैंने तफसील से इस मौजू को लिया था, उसमें कई चीजें हैं। आया उसके यहाँ जुहूद पाया जाता है, यानी क्या जो हुक्मरान है, क्या हुक्मरान निजाम शरीयत का इनकार करके वज़ई कवानीन ला रहा है, या निजाम शरीयत के लिए उसके दिल में कुरह है? अगर शरई निजाम के लिए उसके दिल में कुरह है तो उस पर हुज्जत कायम करनी पड़ेगी, तकफीर के लिए हुज्जत कायम करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि कुरह है कि नहीं है, यानी शरीयत को वो नापसंद करता है इसलिए उसने वज़ई निजाम लाया हुआ है, या आया कि
نظام شریعت کو ناقص خیال کرتا ہے اس لیے وہ وضعی نظام لایا ہے، یا وہ نظام شریعت کا انکار کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، جحود کرتا ہے اس لیے وہ وضعی نظام لایا ہوا ہے. اگر یہ ساری باتیں ہیں، جحود ہے، انکار ہے، ناپسندیدگی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تب تو آپ اس کی تکفیر کریں گے اور حجت اور دلیل قائم کرنے کے بعد. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو علی الاطلاق آپ اگر تکفیر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل آئیں گے اور یہ بات قرآن و سنت کے بالکل خلاف جائے گی اور یہ بات درست نہیں ہوگی. اب اگر آپ کو اس میں کچھ شبہ ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں. زید بھائی بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جیسا کہ شیخ نے واضح کیا، اور بات یہی ہے بنیادی میرے بھائی کہ اگر کوئی انکار کرے کہ میں نہیں مانتا، میں اسلام کے قانونوں کو نہیں مانتا، اسلام کے قانون اچھے نہیں ہیں، ہمارے آج ہم لوگ اور بہتر قانون بنا سکتے ہیں، یا اسلام کے قانون ہر زمانے کے لیے نہیں ہیں، کوئی انکار کر رہا ہے، واضح طور پہ کلیئر کٹ انکار کرے، تو کلیئر انکار کر رہا ہے تو پھر واضح طور پہ تو وہ تو کفر والی بات ہے. اور یاد رکھیے اگر کوئی واضح انکار کرے اس کے بعد بھی ڈائریکٹلی جا کر کافر نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ لا الہ الا اللہ بھی ہے اور ساتھ میں انکار والی بات بھی بول رہا ہے تو اس پہ حجت قائم کرنی ہوگی، اس پہ دلیلیں ثابت کرنی ہوگی. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اس کے اندر اس کا ارادہ کچھ اور ہے، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ما اردت بقولک، کہ تم نے جب یہ کہا تو تمہارا کیا ارادہ تھا، تو ارادہ بھی پوچھنا ہوگا، اس کے سامنے دلائل بھی رکھنے ہوں گے، حجت بھی قائم کرنی ہوگی، اور یعنی کہ سمجھنا بھی ہوگا کہ وہ کیا بولنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کچھ اور بولنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے اچھا اندر زید بھائی کچھ ہاں شیخ نہیں بات جملہ مکمل کر لیں، ایک چھوٹی سی بات بہت اہم یاد آ گئی تھی. اچھا ٹھیک، جزاک اللہ خیر. ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ جو خالی حکمرانوں کو ملم یحکم بما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، اپنی ذات کے بارے میں بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کا ایک نظام دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیملی کا ایک نظام دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی جینے کا ایک نظام دیا ہوا ہے. ایک انسان اس نظام پہ زندگی نہیں جیتا ہے، ایک انسان اپنی شادی بیاہ اس نظام کے مطابق نہیں کر رہا ہے، تو کیا اس کے حساب سے وہ کافر ہو جائے گا؟ پھر کتنے مسلمان بچیں گے اس دنیا کے اندر؟ ہاں یہ تو پبلک کے لیے، یعنی صرف حکمران کے لیے کیوں، ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے لیے شریعت اتری ہے، ہماری انفرادی زندگی کے لیے. تو ہماری انفرادی زندگی میں بغیر کسی حکمراں کے بہت سارے معاملات ہیں جن میں کسی حکمراں کے کسی قانون کی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے. ہم دنیا میں ہندوستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، بہت سارے قوانین، بہت سارے نظام پر ہم کو عمل کرنے کی آج ہندوستان میں الحمدللہ ہم کو آزادی ہے. لیکن اگر میں نے شادی اسلام کے مطابق نہیں کیا یا اور اعمال ہم نے اسلام کے مطابق نہیں کیا، حالانکہ میں اسلامی نظام کو پسند کرتا ہوں، حالانکہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہی افضل ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ تھوڑا میرے اندر کوتاہی ہے، تھوڑی لالچ ہے، تھوڑی غفلت ہے، تھوڑی سستی ہے، تھوڑی خرابیاں در آئی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کے رسول کی سنت ہی افضل ہے، قرآن و سنت ہی سپریم ہے، وہی سب سے بہتر ہے، یہ میں مانتا ہوں. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں. تو کیا یہ ماننے کے باوجود یہ سارے مسلمان اپنی زندگیوں میں شریعت کے کسی حکم کو نہ لانے کی وجہ سے اور نہ نافذ کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے حکمرانوں کے بجائے پہلے پبلک میں بات کیجئے، کیونکہ پبلک میں جب آپ یہ بات کریں گے لوگ جوتے مار کے بھگا دیں گے. لیکن چونکہ پبلک کے خلاف آپ نہیں بولتے، حکمرانوں کے خلاف ایجیٹیشن چلاتے ہیں، تو حکمرانوں کے خلاف بولنے میں ایک بغاوت اور ایک انقلاب اور ایک ثورہ اور ایک کلمت حق نندہ سلطان جائر اور ایک بہادری اور ایک انقلاب کی بات آتی ہے، لوگ آپ کا ساتھ دینے لگتے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہو. لیکن جب لوگوں کی زندگیوں کے متعلق آپ بات کرنا شروع کرو گے تو پھر جوتے ماریں گے آپ کو، خوارج کو لوگ، تو لوگ نہیں کرتے اس لیے ایسی بات. تو یہ پوائنٹ بھی پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہو منائم بھائی کہ آدمی پرسنل لائف میں، کیونکہ آیت تو یہاں پہ پڑھ لیجئے نا، آپ کے سامنے آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو آیت آپ کوٹ کر رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافروں میں سے ہے. ہاں تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ تو کافر ہیں. اب یہاں سوال کیا ہے کہ یہ چیز من جو ہے، من اس کے تحت تو ایک انسان خود بھی آتا ہے برابر، اور اس کے گھر کے اندر اس کا کنٹرول چلتا ہے، اس کے گھر میں کس کا کنٹرول ہے؟ اس کا کنٹرول ہے. وہاں پہ اگر مان لو کہ کوئی بھی غیر اسلامی چیز گھر میں اگر کسی نے اجازت دے دی، مان لو جیسے ٹی وی چل رہا ہے اس میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہے، موبائل پہ بعض لوگ کچھ چیز دیکھ رہے ہیں اور بالکل صحیح نہیں ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن کیا کافر ہو گیا وہ گھر کا جو ہے ذمہ دار ہے، جو اس میں فیصلہ کیا، جس نے کوئی ایسی غیر اسلامی چیز کی اجازت دے دی، تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ آپ کا کیا ماننا ہے انفرادی طور پر خود کے گھر میں منائم بھائی؟
سوری آپ جی بتائیں. ہیلو. ہاں جی بتائیے. میں سوچتا ہوں کہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اگر اس انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو چیز میں اجازت دے رہا ہوں یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن میں یہ اجازت اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میری کچھ لالچ پر کر دے رہا ہوں، تو پھر وہ انسان کافر نہیں ہے، کارن اس کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہے. ہاں مطلب کہ اگر کوئی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور بولے میں نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے لیکن میں نہیں مانوں گا، تو واضح طور پہ کفر کیا اس نے، کفر کیا. اب وہ کفر کرنے کے بعد کافر کا لیبل اس پہ لگانے میں درمیان میں پروسیس ہے. ایسے ہی ڈائریکٹلی کافر نہیں کہہ سکتے جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. ہاں اس کے اندر اس کے موانع ہے، اس کے شروط ہے، وہ کنڈیشنز پوری کیے بغیر اس پہ کافر کا لیبل نہیں لگا سکتے جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. لیکن یہاں پر کیا اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہے مانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہی اللہ پہ ایمان ہے میرا، اور انکار نہیں کر رہا ہے، وہ انکار والی بات نہیں کر رہا ہے، لیکن نافرمانی ضرور کر رہا ہے. نافرمانی کرنا غلط ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے صحیح ہے، لیکن کیا وہ کافر ہوا نہیں ہوا؟ تو اس بارے میں عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کو سمجھاتے ہوئے کہا لیس بکفر ینقل عن الملہ، کہ وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے باہر نکال دے گا. یعنی کفرن دون کفرن، یہ ایسا کفر ہے جو حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے. یعنی کہ کفر ہے لیکن حقیقی کفر سے یعنی کفر اکبر سے کم درجے کا کفر ہے، یعنی کفر اصغر ہے. اور کفر اصغر کو بھی لفظ کفر کیوں کہا گیا؟ وہ گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر لفظ کفر لگایا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے تعلق سے تنبیہ ہو، ان کے لیے وارننگ ہو کہ لفظ کفر اس کے لیے استعمال کیا ہے. کفرن دونا کفرین جو کہہ رہے ہیں، جو کفرن دونا کفرین کے حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر یعنی کفر اصغر، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کفر اکبر تک لے جاتی ہے. یعنی کہ اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، یہ بڑی چیز ہے لیکن گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ اسلام سے باہر نہیں کرتی. تو جو یہاں کے لوگوں کی خواہش ہے، کیا چاہتے ہیں وہ ان کو اسلام کے باہر کر دینا چاہتے ہیں، ان حکمرانوں کو باہر کر دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک میتھڈولوجی ہوتی ہے بغاوتی میتھڈولوجی. وہ چاہتے ہیں ایک بغاوت برپا ہو، ایک ریبیلین ہو، اور جو حکمران ہے وہ حکمران کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں، بغاوت برپا ہو. اور ان کو ایسا لگتا ہے یہ طریقہ اسلامی حکومت لانے کا، ان کو ایسا لگتا ہے، اور اس طرح سے وہ لوگ خود اپنی زندگیاں اس پہ لگا دیتے ہیں. یعنی آپ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھو گے نا تو جو کنٹینیوس پروپیگنڈا وار میں لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں فارورڈ کرنے میں غیر ثابت شدہ چیزیں ہیں، کئی بار جھوٹی باتیں، کئی بار آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں، اور کسی طرح سے حکمران کو کافر ڈکلیئر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ ایک بغاوت برپا ہو آہستہ آہستہ کر کے. اور اس چیز سے کیا رزلٹ ہوگا؟ اس سے رزلٹ یہ ہوگا سول وارز ہوں گے. ہاں آگے جا کر سول وارز ہوں گے، خون خرابہ ہوگا، اور ہوا ہے. ایسے ڈاکیومنٹڈ کئی سارے ایسے کنٹریز کے اندر ایسا سب کچھ ہو چکا ہے. اور یہ اس طرح کی سوچ والے لوگ آگے جا کر فارورڈ کرو، یعنی کس چیز پہ وہ ورک کر رہے ہیں وہ اس چیز پہ جاتی ہے، وہ فائنل نتیجہ وہاں جاتی ہے. یعنی کہ وہ لوگ پیسفل ٹائمز بھی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس چلتا رہے تاکہ لوگوں میں اس طرح کی فیلنگ سپریڈ ہو. اب یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ یہ جو سوچ ہے اس کے یہ خود ایک ایسی سوچ ہے کہ آدمی خود بھی اپنے اوپر لگائے، اپنے گھر پہ بھی لگائے. تو ظاہر سی بات ہے جیسے شیخ شعبان نے کہا کہ وہاں پہ تو خود ایکسپوز ہو جائے گا، وہ خود اپنے اوپر نہیں لگائے گا. یہ واضح طور پہ تکفیری سوچ ہے اور ایک بالکل رانگ انٹرپریٹیشن جو صحابہ کا جو فہم تھا قرآن کا، جنہوں نے قرآن سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے فہم کے بالکل خلاف سوچ ہے، اور جس کا ایک بہت بڑا برا رزلٹ ہے. اور اس کے نہ تو الٹا اور پروٹیکشن حکمرانوں کے لیے تو اور مزید پروٹیکشن بھی ہے. یعنی ابھی میں امید کرتا ہوں بھائی تو ڈسکنیکٹ ہو گئے، لیکن وہ امید کرتا ہوں وہ دیکھیں گے کہ آپ یہ دیکھیں گے جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں عبادہ بن صامت والی حدیث ہے، لاسٹ میں بتا دیتا ہوں کہ مزید اس کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کے لیے تو یہ بھی کہا الا ان تروا کفرا بواحا، یعنی کہ وہ کفر ہو، ایک تو کفر اکبر اصغر نہیں، اور وہ بھی واضح کفر بواح یعنی کہ بالکل اوپن کفر ہو. یعنی کہ کفر بواح جب تک نہیں ہو تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ ان کے خلاف بغاوت میں نہیں ہونا. اس کے اندر بھی فساد، فتنہ فساد، یہ ساری چیزیں اور وہ سب بھی چیزیں دیکھی جائے گی. اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ سارے جو سوچ کے اوپر جو لوگ ویسٹ کرتے ہیں اپنی زندگی، وہ لوگ اس سے باہر نکلیں. اور حقیقت میں آپ توحید سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو. شرک کتنا سارا پھیلا ہوا ہے یہ نہیں دکھ رہا ہے. شرک تو واضح طور پہ شرک اور کفر ایک ہی درجے کے گناہ ہے. ہاں یعنی جو کفر وہ لوگ کہتے ہیں یہ کفر ہے، اور وہ کفرن دونا کفرن کو لا کر کے وہاں پہ فٹ کر رہے ہیں. تو کاش کہ وہ لوگ جو حقیقی طور پہ شرک ہے اس کے خلاف کوشش کریں کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ توحید پہ آؤ، شرک کو چھوڑو.
لیکن وہ سب تمام چیزوں پہ محنت کرنا، زندگی لگانا تاکہ کتنے سارے لوگ توحید پر آ سکتے ہیں، وہ چیز میں لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، دوسری چیزیں فارورڈ کرنے میں ان کی زندگیاں وہ ضائع کرتے ہیں.